तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, आज मुझे बेहद खुशी है कि हम खुदा के कलाम यानी बाइबल मुकद्दस का मुताला करने वाले हैं। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। अजीजों, नए अहदनामे के मुताले में हम थस्सलुनीकियों के पहले बाब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 7 ता 10 आयात का मुताला करेंगे। हमारे मुताले का मौजू थस्सलुनीकियों का खत है। लफ्ज़ थस्सलुनीके का मतलब झूठ पर फतह है। उस कलीसिया ने झूठ पर फतह कैसे पाई? जब वहां के हर फर्द वाहिद ने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। आज की किस्त में हम इंजील को नशर करने वाले पहले गिरोह से मिलेंगे जो रेडियो से और टेलीविजन से भी पहले था। बाइबल को इज्तमाई तौर पर नशर किया गया। वो कौन कर रहा था और कैसे कर रहा था, यही सब कुछ हम आज की किस्त में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा, भाई एलिया ईसा और भाई फैज फुआद का। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। भाई खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अभी मैं 7 ता 10 आयात तक पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों से कहता है, यूं तुम मकदूनिया और अखिया के ईमानदारों के लिए नमूना बने और तुम्हारे वसीले खुदावंद का कलाम ना सिर्फ मकदूनिया और अखिया बल्कि हर तरफ फैल गया। और जहां कहीं हम गए, लोगों से तुम्हारे ईमान का चर्चा सुनकर हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह अच्छे तरीके से तुमने हमारा इस्तकबाल किया और तुमने बुतों से फिरकर खुदा को कबूल किया ताकि जिंदा खुदा की सच्चाई के साथ इबादत करो और खुदा के बेटे यस्सु के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसको उसने मुर्दों में से जिलाया और वही हमें आने वाली अदालत और गजब से बचाता है। इन आयात में वाज़े है कि वो इस कलीसिया की गवाही को पेश करना चाहता है और वो रोशनी जो कहीं छुप नहीं सकती हमेशा खुद को जाहिर करती है। थस्सलुनीके के इस नौजायदा मुकामी कलीसिया की रोशनी किस तरह सबके सामने फैल रही थी। मैं 6ठी आयत का हवाला दूंगा। आपने 7वीं आयत तक पढ़ा, लेकिन 6ठी आयत भी अहम है क्योंकि पौलुस रसूल कहता है, और तुम हमारी और खुदावंद की मानंद बने। पौलुस रसूल ने एक मर्तबा कहा, तुम मेरी मानंद बनो जैसा मैं मसीह की मानंद बनता हूँ। और यहाँ थस्सलुनीकियों पौलुस की मानंद बने जो मसीह की मानंद बना। और मुख्तसरन यहाँ इसका मतलब है कि पौलुस की जिंदगी में मसीह जाहिर हुआ और उनकी जिंदगियों में अब्दी खूबियां जाहिर हुई जिससे मसीह जाहिर हुआ। तब लोगों ने उनकी जिंदगियों के वसीले से जाना कि मसीह हलीम और फरोतन था और अपने बाप की मर्जी के ताबे था। उसने किसी को रंज ना पहुंचाया और किसी को गुस्सा ना दिलाया। इसके बरक्स उसने बिना किसी शिकायत के अपने हकूक उनके हवाले किए। वो खामोश रहा और अपनी तजलील बर्दाश्त करता रहा। वो तमाम खूबसूरत अबदी खूबियां उनमें जाहिर हुई जो मसीह में जाहिर हुई। और ये बहुत मुतासिर कुन है क्योंकि वो पौलुस की मानंद बने जो मसीह की मानंद बना। दूसरी बात जिसने मुझे मुतासिर किया वो 7वीं आयत है कि वो उस बड़ी मुसीबत से गुजरने के बावजूद बड़े खुश थे। और इससे मुझे याद आता है कि फिलिपियों के कैद खाने का सरदार जो वहां के कैद खाने का दरोगा या निगहबान था, उसके पास एक बड़ा ओहदा था पर वो यकीनी तौर पर अपनी जिंदगी से खुश ना था। और तब उसने देखा कि 2 कैदी जिन्हें मारा पीटा गया और सताया गया,
پر اس سب کے باوجود وہ اپنے گھٹنوں پر ہیں اور آدھی رات کو بھی دعا کر رہے ہیں، تو وہ متاثر ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ابھی بھی بہت خوش ہیں۔ اور تیسری بات کہ وہ 7ویں آیت میں ایک مثال بن گئے، یعنی کہ ان کی زندگیاں روشن ہوئیں۔ میں نے روشن کا لفظ استعمال کیا، اور اس سے مجھے مسیح کی متی 5 میں کہی بات یاد آتی ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، وہ نمک جو مسیح کی پیاس کو بڑھاتا ہے، اور تم دنیا کے نور ہو۔ چراغ جلا کر بستر کے یا پیمانے کے نیچے نہیں رکھا جاتا، جو آرام اور سکون طلب ہونے کو ظاہر کرتا ہے، جس کی بدولت آپ اپنی گواہی کو کھو دیتے ہیں۔ اور یہ واضح ہے کہ یہ تمام باتیں ان کی زندگیوں میں ہرگز نہیں تھیں، اور یہ واضح ہے روشنی چاہے جتنی بھی اندھیری جگہ سے آئے آنکھوں سے بچ نہیں سکتی۔ بھائی ایلیا 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اور تمہارے وسیلے خداوند کا کلام نہ صرف مقدونیہ اور اخیا بلکہ ہر طرف پھیل گیا۔ اس کلیسیا کے وسیلے سے خدا کا کلام ہر طرف پھیلا۔ تھسلونیکے کی کلیسیا، انہوں نے خدا کے کلام کو کس طرح نشر کیا؟ ان کے پاس کیا ذرائع تھے؟ انہوں نے خدا کے کلام کو کس طور پر نشر کیا؟ ہم نے پچھلی ایک ساتھ میں یہ کہا کہ یہ خط پالوس رسول نے تقریباً 51 عیسوی میں لکھا۔ اس وقت نہ ریڈیو تھا نہ ٹیلی ویژن، لیکن وہ نشریات کلیسیا کی گواہی کے وسیلہ سے جاری ہو رہی تھی۔ ان ایمانداروں کے وسیلہ سے خدا کا کلام آگے پھیل رہا تھا، اور یہ بہت اچھا ہے کہ یہ بات 2 بار کہی گئی کہ خدا کا کلام ہر طرف پھیل گیا۔ پھر تمہارے ایمان کا چرچا سن کر تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بڑی حیرت کن بات ہے کہ جو ان ایمانداروں کی زندگی کو بطور مثال پیش کرتی ہے، لیکن مت بھولیں کہ آیت کے شروع میں کیونکہ الفاظ آتے ہیں جو کہ اسے پچھلی آیت سے جوڑتے ہیں، جو 7ویں آیت میں کہتا ہے کہ ایمان سب کے لیے مثال ہے۔ اور آئیے اس بات کو دہرائیں کہ زندگی کی منادی الفاظ کی منادی سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے ان کی منادی کی بات نہ کی، پہلے اس نے ان کی مثالی کردار کی بات کی کہ وہ کام کرتے اور متاثر کرتے تھے۔ سو خدا کا کلام ملک کے شمال اور جنوب میں پھیل رہا تھا، اور ایمانداروں کی زندگیاں ایک مثال تھیں، اور ان کی زندگیوں میں خدا کے کلام کا عملی اثر واضح دکھائی دیتا تھا۔ سو بآسانی تمام آس پاس کی جگہوں میں ان کی زندگیاں پھیل رہی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے ایک انفرادی سبق ہے، اور کلیسیائی سطح پر بھی، کہ ایک فرد اپنی زندگی کو ایک مثالی زندگی بنانے کا ذمہ دار ہے، اور انجیل کی برکتوں کو آگے پہنچانے کا بھی ذمہ دار ہے، اور وہ ایک شاندار سچائی کو غریب جانوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اور کلیسیا بھی اپنی جگہ گواہی دینے کے لیے ذمہ دار ہے، اور ایمانداروں کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک مثال بننے کی ہم میں سے ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اور آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا میری زندگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں مثال ہوں یا بے اثر ہوں؟ مقامی کلیسیا ہوتے ہوئے بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، جبکہ ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ایک کال آتی ہے، بھائی فیاض، بھائی ایلیا، کلیسیا میں ایک مسئلہ ہے، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں شیخی اور فخر ہے، بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے، کلیسیا خدا کے کلام کو کس طرح نشر کرے گی؟ دوسری جانب آپ کو کال آ سکتی ہے کہ یہ مقامی کلیسیا خطے میں برکت کا سبب ہے، کیونکہ یہ شمعدان کی مانند ہے۔ بہت فرق پڑتا ہے جب خطے میں ایک بابرکت کلیسیا ہو، یا ایسی کلیسیا ہے جو اپنے اور اپنے مسائل تک محدود ہے اور خطے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ معاف کیجیے گا، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مثال کی صورت میں ہم رنجیدہ ہوں گے، نہ کہ متاثر۔ جی صحیح۔ ایک اہم چیز نے کردار ادا کیا ہے جس سے مقدونیہ اور اخیا میں گواہی پھیل رہی ہے کہ تسلنیکے اہم ہے، تجارتی مرکز ہے اور ایسی جگہ ہے جہاں بہت بڑی شاہراہیں ملتی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پر جا کر تجارت کرتے ہیں۔ پالوس کہتا ہے کہ دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھسلنیکے چلا گیا، کیونکہ تھسلنیکے ایک بہت ہی اہم اور تجارتی مرکز تھا۔ سو لوگ آتے اور جاتے تھے اور یہ لوگ مطمئن تھے۔ تھسلنیکیوں کے لوگوں کی زندگیوں میں گواہی جاری ہوئی، اور وہ بھی تجارتی لوگ تھے جن کی میں کہوں گا کہ اپنی کمپنیاں اور اپنی فیکٹریاں تھیں، اور ان کے پاس ایک موقع تھا کہ جن کے ساتھ وہ کاروبار کرتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کی گواہی ان کو دیں، اور ہر جوان اپنے ملک میں واپس جا کر ان کی گواہی دیتا تھا۔ صحیح، کیونکہ گواہی کی زندگی الفاظ سے زیادہ مؤثر ہے، صحیح کی گواہی کی زندگی۔ خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ آمین، خداوند ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر۔ پولس رسول یہ درج کرتا ہے کہ بھلے ہی آج وہ خداوند کے پیچھے اس خوشی سے چلتے ہیں جو روح القدس نے ان میں پیدا کی ہے۔
पहले वो खुदा के कलाम की उस कुदरत से वाकिफ हुए जिसने उनके ज़मीर को झंझोड़ा और वो खुदा के आगे ताइब हुए और उनके दिल में एक पाक गम पैदा हुआ। और यही हमेशा होता है, जिस कदर गहरी तौबा होगी उसी कदर गहरी उसकी खुशी होगी। और ईमानदार की शागिर्दियत हकीकी और संजीदा मामला था। सो मुनादी करने वालों का मकसद ये होना चाहिए कि कलाम दिलों और ज़मीर पर गहरे निशान छोड़े, जो फक्त सतही या ज़ाहिरी अक्स ना हो, ताकि इसे यकीनी बनाएं कि उनका इनाम मसीह की आमद के रोज़ खोएगा नहीं। थस्सलुनीके के ईमानदार आसपास के ईमानदारों के लिए एक मिसाल बन गए, क्योंकि उन्होंने पहले खुदा की पैरवी की शागिर्दियत की वजह से। खुशामदीद नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हैं। आइए थस्सलुनीकियों के खत के पहले बाब के मुताले में आगे बढ़ें, 7वीं आयत से 10वीं आयत तक। और अब हमारे पास एक सवाल है। जी। 9वीं आयत में वो कहता है कि वो खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि किस अच्छे तरीके से तुमने हमारा इस्तकबाल किया और तुमने बुतों से फिरकर खुदा को कबूल किया ताकि जिंदा खुदा की सच्चाई के साथ इबादत करो। हम चाहते हैं कि इसकी वजाहत करें। 9वीं आयत से क्या मुराद है कि किस अच्छे तरीके से तुमने हमारा इस्तकबाल किया? कौन सा इस्तकबाल? देखें भाई, मैं कहूँगा कि इससे हम अमाल के 17वें बाब की तरफ आते हैं। अमाल के 16वें बाब में पौलुस को और सिलास को कैद में डाला गया और उन दोनों के पांव काठ में ठोंके गए। उन्हें फिलिपियों के दरोगा की खास हदायत पर पीटा गया और इस सब के बावजूद वो अगले ही रोज रिहा किए गए और थस्सलुनीके को चले गए। और मैं सोचता हूँ कि उन्हें कैसे मारा गया। उनके थस्सलुनीके जाने के बावजूद उन्होंने वक्त ज़ाया न किया, वो मजमे में पहुंचे और खिदमत की और कम से कम 3 माह थस्सलुनीके में गुजारे। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने किसी भी किस्म का माली खजाना ना लिया और ये सबूत है कि पौलुस रसूल उस वक्त वहाँ थस्सलुनीके में था और उसने वहाँ पर ही खिदमत की। उसने गरीब फिलिपियों से नजराने हासिल किए और ये बहुत वाज़ेह है कि वो थस्सलुनीके पर माली वजन डालना नहीं चाहता था। वो मुकम्मल तौर से बेगुनाह है, हालांकि उसके पास अंजील की तरफ से हक है, लेकिन उसने अपना हक छोड़ दिया। लेकिन मैं कहूँगा कि इसका असर उन पर हुआ, यानी कि मैं कहूँगा कि उस शख्स पर जो गहरे दर्द में पहले ही मुब्तला है, ये उस पर असरअंदाज होती हैं, लेकिन ये दर्द उसके लिए है जिसकी वो इबादत करता है। फिर वो बेरिया को गया और बेरिया से एथने को और एथने से करंथस को, और हर मुल्क में उसकी तजलील हुई। और जब वो करंथियों को गया और जो कुछ उसने वहां पर कहा उसका इतलाक उस पर होता है जो उसने थस्सलुनीकियों से कहा कि मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। हम इस वक्त तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं। एक शख्स जो ऐसे मुश्किल हालात में से गुजरे तो भी वो मसीह यीशु के नाम का खादिम है। ये यीशु कौन है? वो है जो खिदमत के सच में लायक है। वो हर एक को कुव्वत देता है जो उसकी खिदमत में लगा रहता है। और वो कैसा दयानतदार है। और इसके बाद वो दूसरे बाब में वो ये बताता है कि वो उसके लिए कैसी शफकत रखता है। वो खुद को माँ से तशबीह देता है, गोया वो उनकी परवरिश कर रहा था। वो औरत जो मेहरबान है और खाना खिलाती है, इसका मतलब है कि वो उनके लिए एक मिसाल है। सो वो उन पर असरअंदाज हुआ और उन्होंने उसकी पैरवी की और यही नहीं बल्कि उनके अंदर एक वाज़ेह तब्दीली आई। सही मतलब है कि वो उनके पास गया। एक सादा सूरत में वो उन पर बोझ डालना चाहता था। उसने दुख सहा, सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया और इस बात ने उन पर असर किया। इस दाखिले से उन पर कैसे असर हुआ? हमने देखा कि बाब के शुरू में वो उनके दरमियान आने की बात करता है, ना कि उन पर। वो उनके दरमियान रहने को आया। किस अच्छे तरीके से तुमने हमारा इस्तकबाल किया। जिस तौर पर वो उनमें आया कि उसकी सूरत, उसका सब्र, उसकी बर्दाश्त, कि उसने उन पर बोझ न डाला, सो उसने उन पर असर किया। उन पर असर कैसे हुआ? वाज़े तौर पर असर दोहराता है पहले उनकी तब्दीली और खुदावंद यीशु मसीह के पास लौट कर आने में और वो फल जो उनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हुए। और वाज़े है कि जब उन्होंने पौलुस रसूल को इस तौर पर देखा कि उसकी इंसानी कमज़ोरियों के साथ उन्होंने पौलुस रसूल की ज़िंदगी पर बतौर मिसाल गौर किया, उन पर उसका असर हुआ, यहाँ तक कि वो खुद एक मिसाल बन गए। पौलुस ने उनकी ज़िंदगियों पर असर छोड़ा और उनकी ज़िंदगियां पौलुस रसूल की मानिंद हो गईं। लेकिन एक और बात भी है जिसे हमें जहन में रखना चाहिए। वो 9वीं आयत में कहता है, वो खुद उस बात का जिक्र करते हैं कि किस अच्छे तरीके से
تم نے ہمارا استقبال کیا اور تم نے بتوں سے پھر کر خدا کو قبول کیا تاکہ زندہ خدا کی سچائی کے ساتھ عبادت کرو۔ یہ شخص جو ان کے پاس آیا حقیر، غریب اور معمولی انسان ہے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس پر اثر کیا تاکہ وہ خدا کے پاس لوٹ آئیں۔ اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر محبت کے کاموں اور صابر امید نے ان کے اندر جنم لیا۔ صحیح۔ ابھی میں حوالہ پڑھوں گا، بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ تم نے بتوں سے پھپر کر خدا کو قبول کیا، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ جب میں کہتا ہوں تم نے بتوں سے پھپر کر خدا کو قبول کیا، اور جب کہتا ہوں تم خدا کو قبول کر کے بتوں سے پھپرے، وہ بتوں سے نہیں پھرے بلکہ وہ خدا کے پاس لوٹ آئے۔ اور یہ بہت مناسب ہوگا اگر ہم ان آیات کو یعنی 9ویں اور 10ویں آیات کو تیسری آیت سے جوڑیں، کیونکہ یہ دونوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ کس طور پر لوٹ کر آنے، جبکہ پالوس کہتا ہے تمہارے ان کاموں کو جو تم ایمان سے کرتے ہو یاد کرتے ہو۔ ایمان کا کام کیسے ظاہر ہوا؟ جب وہ بتوں سے خدا کے پاس لوٹ آئے، وہ ایمان کے کام کے وسیلہ سے خدا کے پاس لوٹے، پھر توبہ کی جو ایمان کے کام کے ساتھ ہے، جس کے وسیلہ سے انہوں نے بآسانی بتوں کو چھوڑ دیا۔ پالوس نے اپنی بات کا آغاز بتوں، ناجستوں یا بدیوں سے نہ کیا جن کا تعلق ان باتوں سے ہے، بلکہ اس نے اپنی بات کا آغاز خدا سے کیا اور اس ایمان سے جس نے ان کے دلوں میں کام کیا، اور یہ وہ کام ہے خدا کے بیٹے کو قبول کرنے کا کام۔ انہوں نے مسیح کو قبول کیا اور پھر بتوں سے توبہ کی، اور تب یہ ظاہر ہوا جب وہ بتوں کی عبادت سے خدا کے پاس لوٹے اور زندہ اور حقیقی خدا کی خدمت کرنے لگے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ تم کس طرح خدا کے پاس لوٹے، سو امکان ہے کہ وہ بتوں سے اکتا گئے ہوں اور ان سے نفرت کرتے ہوں۔ انہیں کوئی نہ ملا جس نے ان کے دل کو آسودہ کیا ہو، سو انہیں کسی اور کی تلاش تھی، اور مسیح نے اور خدا نے ان کی اس تلاش کو مکمل کر دیا۔ وہ بتوں کے درمیان ہوتے ہوئے مسیح کی طرف مائل ہوئے۔ محبوبہ کہتی ہے ہمیں کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی۔ سو مسیح کی کشش نے انہیں اپنی طرف مائل کیا، اور اس لیے ان کی زندگیوں میں یہ کام خود بخود ہوا۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتوں سے نفرت ہے، سو انہوں نے کوڑا کرکٹ سے نفرت رکھی۔ ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو خدا ان کو جاننے کے بعد مسیحی ہو گئے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خدا ان کو کیسے جانا؟ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ یہ کہیں کہ ہمیں خود سے نفرت ہے، اور دیکھا کہ کچھ امید نہیں ہے، نہ ہی پاکیزگی ہے، نہ ہی سچائی، اور نہ ہی نفاست ہے، سو ہم مسیح کے پاس آئے ہیں۔ اور باقی کہتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں اپنی طرف مائل کیا، اس کی کشش نے مائل کیا کہ میں سب کچھ چھوڑوں، سب کچھ۔ اور لوگوں سے ملتے وقت ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ شخص خدا ان کے پاس یا مسیحیت میں اس لیے آیا کہ وہ اپنی حقیقت سے اکتا چکا تھا، یا اس لیے آیا کہ خداوند نے اپنی کشش سے اس کا دل مائل کیا؟ یا کبھی کبھار ہم ایسے خادموں کو دیکھتے ہیں جو تعلیم دیتے ہوئے گناہ اور اس کی بدصورتی اور مسائل کی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے خداوند کی پاکیزگی کی بات نہیں کرتے۔ بالکل۔ جو خداوند کے پاس آتے کہ خداوند نے اپنی نیکی سے ان کا دل مائل کیا اور گناہ کو رد کرتے ہیں، تم نے بتوں سے پھر کر خدا کو قبول کیا۔ ڈاکٹر فیض وہ تھسلنیکیوں کی بات کرتا ہے جو زندہ اور سچے خدا کی خدمت کرنے کو لوٹے، کہ اس زندہ اور سچے خدا کی خدمت کریں۔ ایک ایماندار جو خدا کے پاس لوٹ کر آتا ہے، خدا سے اس کا تعلق کیا پیش کرتا ہے؟ کچھ ترجموں میں لفظ خدمت کا ترجمہ عبادت کیا گیا ہے، لیکن میں یہاں پر لفظ عبادت کو زیادہ ترجیح دوں گا، کیونکہ عبادت کے لفظ سے میرے دماغ میں ایمانداروں کی جماعت اور پاک مقدسین آتے ہیں، یا خدا کے روح میں رہنے کی جگہ، اور مقدس کا تصور جہاں عبادت اور سجدہ کیا جاتا ہے، جو ہمیں کہانت کو یاد رکھنے کی یاد دلاتا ہے۔ اور تمام ایمانداروں کے پاس کہانت ہے۔ کہانت دو قسم کی ہوتی ہے، پاک کہانت جو قربانیاں گزرانا ہے، اور شاہی کہانت تاکہ تم لوگوں میں خدا کے ان عظیم کاموں کا بیان کروں جس نے تمہیں تاریکی سے نکال کر عجیب روشنی میں بلایا۔ یہ مقبول خدمت ہے اور مکمل عبادت بھی۔ اور اگر ہم دونوں طرح کی کہانت کرتے ہیں کہ روحانی قربانیاں گزرانتے ہیں، اور جن کا ذکر پولس نے عبرانیوں کے 12ویں باب میں کیا کہ جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت کریں، اور وہ کہتا ہے کہ حمد و ثنا کرنا اور خداوند کی حضوری میں آنا اور روحانی قربانیوں میں پاک کہانت بھی شامل ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ عبادت کا اہتمام بھی شامل ہے، اور اس کی حمد و ثنا کرنا جس نے تمہیں تاریکی سے عجیب روشنی میں بلایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پلپٹ پر کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ مسیح عظیم ہے، وہ بھلا ہے، وہ بہت سی خوبیاں رکھتا ہے اور ابدی صفات کا مالک ہے۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے مسیح کی صفات کو ظاہر کریں، اور میں کہوں گا کہ ہمارے پاس ایک مثال ہے
یعنی کہ پولس اور سیلاس جو کہ پاک کہانت کا کام کرتے تھے اور آدھی رات کے قریب وہ دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کر رہے تھے، اس سے شاہی کہانت ظاہر ہوتی ہے۔ جبکہ قید خانہ کا سردار خود کو مارنا چاہتا تھا، لیکن پولس نے کہا خاطر جمع رکھ، کیونکہ وہ بھاگ سکتے تھے لیکن وہ نہ بھاگے اور خود کو نہ مار۔ پولس رسول کسی ایسے شخص کے لیے محبت کیسے دکھا سکتا ہے؟ یہ اس کی خوبیاں ہیں جس نے تمہیں تاریکی سے نکال کر عجیب روشنی میں بلایا ہے، سو وہ مسیح کی خوبیوں کا پرچار اپنی زندگی سے کرتا ہے اور سردار اس سے متاثر ہوا اور اسی رات تبدیل ہو گیا۔ اور یہی طریقہ خداوند کی خدمت کا ہے کہ پاک کہانت اور شاہی کہانت پر عمل کریں، کیونکہ عبادت کا مطلب کلیسیا کا اجتماع ہی نہیں ہے جو اکٹھا ہونے کے وقت عبادت کرتے ہیں، بلکہ پورے دن میں اپنے بدن کو قربانی کے طور پر پیش کرنا بھی ہے، جس پر خداوند کا اختیار ہو اور وہ سارا دن خداوند کی خدمت کرے۔ خداوند کے اختیار اور خداوند کی حضوری میں جینا کہ خداوند ہی زندگی کا مرکز ہے۔ ہم عبادت کو حدود میں باندھ نہیں سکتے کہ اجتماعی عبادت ہی عبادت ہے جو اکٹھے ہونے کے وقت ہی کی جاتی ہے اور باقی تمام دن عبادت نہ ہو، ایسے میں ہم بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی ایلیا، جب اس نے انہیں لوٹنے اور زندہ اور سچے خدا کی خدمت کرنے کو کہا، وہ کہتا ہے زندہ خدا کی سچائی سے عبادت کرو، جبکہ پہلے کہتا ہے تم نے بتوں سے پھر کر خدا ان کو قبول کیا۔ زندہ اور حقیقی خدا اور بتوں میں کیا فرق ہے؟ یقیناً بائبل مقدس میں بتوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے اور پرانے عہد نامہ میں بہت بار ان پر بات بھی کی گئی ہے، اور ان کی صفات سے واضح ہے کہ وہ بت ہیں، کیونکہ ان کی ناک ہے لیکن وہ سونگھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں یا بول نہیں سکتے۔ بت اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں اور بتوں کی نجاست سے علاقہ کیا جاتا ہے، اور بتوں کی عبادت کو بائبل میں ہمیشہ ہولناک گناہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن زندہ اور حقیقی خدا سچا خدا ہے، ایسا خدا ہے کہ جب کوئی اس کے پاس لوٹ کر آتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور تمام اخلاقی بدیوں سے الگ ہو جاتا ہے اور پاکیزگی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ زندہ اور حقیقی خدا کا جو زندگی کا منبع اور زندگی بدلنے والا ہے اور پاکیزگی عطا کرتا ہے، بت پرستی اور اس سے جڑی ناپاکی سے کوئی مقابلہ نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ قدیم مصر میں جب موسیٰ اور مصر کے لوگ وہاں تھے تو مصر بتوں سے بھرا تھا۔ بالکل، وہ بت تھے جو نہ دیکھتے، نہ سنتے، نہ بولتے اور نہ ہی کچھ کرتے تھے۔ صحیح۔ لیکن جب خداوند موسیٰ پر ایک جھاڑی میں ظاہر ہوا اور اس کی ملاقات حقیقی خدا سے ہوئی، اس نے اس سے کہا جی، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف خوب دیکھی۔ صحیح، بت دیکھتا نہیں ہے صحیح، اور ان کی فریاد سنی، بت سنتا نہیں ہے۔ خدا دکھوں کو جانتا ہے، بت نہیں جانتا، اور میں اترا ہوں کہ انہیں چھڑاؤں، بت نہیں چھڑاتا۔ بالکل، یہ موازنہ ہے حقیقی اور زندہ خدا کا، جی، دنیا کے بتوں لیکن میں اور کہوں خداؤں گا سے۔ کہ ناظرین جی، اس لفظ زندہ کے نیچے سینکڑوں خط کھینچتے ہیں، صحیح، لیکن لفظ زندہ اہم ہے اور مجھے تسلی دیتا ہے کہ میں کسی ایسے انسان کی عبادت نہیں کرتا جو زندہ نہیں، جو کہ مر چکا ہے، یا کوئی مردہ شخص نہیں بلکہ زندہ شخصیت کی عبادت کرتا ہوں۔ اگر ہم ایک روڈ پر چل رہے ہیں اور چوک آ جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ مجھے یہاں سے دائیں جانا ہے یا پھر بائیں، اور اگر مجھے زندہ اور شخص مردہ سے شخص ملے تو میں کس سے پوچھوں گا؟ میں زندہ سے پوچھوں گا یا مردہ سے؟ جی، میں کہوں گا مجھے زندہ سے پوچھنا چاہیے۔ میں زندہ ہوں ہمیشہ کے لیے۔ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ حیات ابدی کی قدرت کے مطابق وہی ہے جو تعظیم کے لائق ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، چلیے حاضرین سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ میں ایک جملے پر غور کرنا چاہوں گی اور آپ کی وضاحت چاہوں گی۔ ہم نے پہلے کہا کہ الفاظ سے زیادہ زندگی سے گواہی کا آنا اہم ہے۔ آپ کا ہماری کلیسیوں کی موجودہ صورتحال پر کیا کہنا ہے، جو زندگی کو اہم سمجھتے ہیں، جس میں گواہی ہونی چاہیے، اور وہ برتاؤ ہو جس میں گواہی ہو، اور آپ کو بولنے یا کلام سنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ موجودہ صورتحال اس کی اجازت نہیں دیتی، نہ ہی آپ کے ملکی حالات۔ صرف اپنی زندگی پر غور کریں اور یہی کافی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ قسط کے آخر میں بہت ہی اہم سوال پوچھا، کیا ہمارا گواہی کی زندگی پر غور کرنا ہمیں الفاظ کی گواہی سے بچا لیتا ہے؟ فلپیوں 2 میں پولس رسول نے مسیح کی حلیمی پر بات کی۔ اس نے کہا کہ مسیح کی حلیمی کی خاطر ہم اپنی زندگیوں میں کاموں کو اور ہر کام بغیر کسی تکرار اور شکایت کے کیا کرو۔ میں کہوں گا کہ شکایت کرنا دل میں بڑبڑانا ہے، اور اس کے بعد تکرار کرنا، اور میں کہوں گا تکرار کرنا اپنے حالات پر احتجاج کرنا ہے کہ بہت مشکلات ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، پر تمہیں بے عیب اور بے زر ہونا چاہیے۔ صرف ایک مقصد ہونا چاہیے کہ بطور خدا کے فرزند ہمیں بے عیب ہونا ہے، اور لکھا ہے تاکہ تم بے الزام اور پاک زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا کے گمراہ
اور ٹیڑھے لوگوں میں بے نقص فرزندوں کی طرح نور کی مانند چمکو۔ لیکن کلام کی گواہی بھی اہم ہے۔ اگر کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ پوچھے تو تم اسے بتانے کے لیے تیار رہو، اور لوگ حوصلہ پائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم مختلف کیوں ہو۔ سو میں کہوں گا کہ ہمیں ہر وقت گواہی کے لیے صحیح۔ تیار رہنا چاہیے۔ میں کہوں گا اصل میں گواہی کے کلام کی ضرورت ہے، لیکن زندگی کے گواہی کے وسیلے سے ہم لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں۔ اگر میری زندگی میں گواہی نہیں ہے تو میرے کلام سے لوگوں پر اثر نہ ہوگا۔ صحیح۔ گواہی کی زندگی ہے جو ہمارے کلام کو دلوں تک پہنچاتی اور انہیں کھولتی ہے۔ اس گفتگو سے مجھے یاد آیا کہ جب خداوند نے ابراہیم کو کسیدیوں کے اور سے بلایا اور وہ کنعان کی سرزمین کو گیا، یقیناً وہ اس خروج کی گواہی تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ ابراہیم نے 3 اہم کام کیے۔ پہلا، اس نے قربان گاہ بنائی۔ دوسرا، اس نے اپنا خیمہ تعمیر کیا۔ تیسرا، اس نے خداوند کا نام لیا۔ اور اس نے قربان گاہ یعنی جو کہ پاک کہانت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا کی عبادت میں روحانی قربانیوں کو گزراننا، اور یہ گواہی ہے روحانی قربانیوں کے وسیلہ سے خداوند کی عبادت کی گواہی کا۔ کیوں؟ لیکن اس نے نہ صرف خداوند کی عبادت کی بلکہ اس نے حقیقی طور پر پردیسی کی زندگی بھی گزاری، اپنا خیمہ تعمیر کیا، اس نے خداوند کا بھی نام لیا، اور اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی بات کی اور اپنے خدا کے نام کی گواہی دی، اور وہ ایک کامل شخص شکریہ، تھا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آپ تیار ہیں؟ آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ تھسلنیکیوں اور وہاں کی کلیسیا زندہ اور سچے خدا کی طرف لوٹے۔ یہ ان کی زندگیوں سے کیسے ظاہر ہوا؟ واضح طور پر ان کا لوٹنا حقیقی تھا، جو کہ روح القدس کی قدرت سے ہوا، اور یہی بات ہم تیسری آیت میں دیکھتے ہیں۔ پولس کہتا ہے تمہارے ایمان کے کام، واضح طور پر وہ ایمان کے کام کرتے ہیں، محبت میں محنت کرتے، اور ان کے اندر امید کا صبر تھا۔ یہ چھٹی آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تم نے بڑی مصیبتوں کے باوجود اس پیغام کو پاک روح کے وسیلے بڑی خوشی سے قبول کیا اور ہماری اور خداوند کی مانند بنے۔ باوجود اس کے کہ وہ ایذا رسانی کے دکھوں میں تھے، وہ ثابت کر رہے تھے کہ روح القدس ان کے اندر ہے، اور ان کے وسیلے خدا کا کلام ہر طرف پھیل رہا تھا۔ یہ بہت واضح ہے کہ ان لوگوں نے واقعی خدا کے کلام کو سچائی سے قبول کیا، اور انہوں نے بتوں کو بھی چھوڑا۔ جی بالکل، اور زندہ اور سچے خدا کی طرف لوٹے۔ جی، کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے جی بھائی؟ جی ٹھیک کہا؟ بالکل صحیح، جی بالکل صحیح۔ وہ زندہ اور سچے خدا کی طرف لوٹے تاکہ زندہ اور سچے خدا کی خدمت کریں۔ یہاں خدمت سے کیا مراد ہے؟ یہاں خدا کی خدمت سے مراد صرف اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر اس کی عبادت کرنا نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کے وقت میں ہم اکٹھے ہو کر روحانی قربانیاں گزاریں، بلکہ ہمارا سارا بدن ہی خداوند کے حضور پاک قربانی ہو، ہر وقت اور ہر روز، تاکہ ہم حقیقی طور پر خداوند کے ہوں۔ روحانی نہ صرف پاک کہانت کے طور پر قربانیاں گزارنا، بلکہ شاہی کہانت کے طور پر مسیح کی حمد و ثنا بھی کرنا ہے، یعنی خداوند کی تمجید کرنی ہے۔ کیا کہیں گے آپ دونوں؟ اچھے جواب۔ کیا ان کے جوابات صحیح ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں ہم کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔